बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं और शाजी अपने कमरे में सो रहे थे जब हमारे घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर की दस्तक होने लगी। इससे पहले अजीबोगरीब सी आवाज़ें हमारे कानों में पड़ रही थीं। हम काफ़ी देर सोचते भी रहे कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, कौन है इन आवाज़ों के पीछे, लेकिन अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला था। मेरी बेटी शाजी बहुत बहादुर थी, इसीलिए वो डरती नहीं थी, बल्कि मुझे भी सहारा देती रहती थी। आज शाजी के अब्बा भी घर नहीं आए थे, वरना तो वो शाम को तकरीबन 6-7 बजे ही घर आ जाया करते। आज उन्हें किसी के यहाँ ज़रूरी काम था, सो वो उधर ही रुक गए थे। मैंने शाजी से कहा, शाजी तू उठकर दरवाजे के बाहर देख के कौन है, तब तक मैं डंडा लेकर आती हूँ। शाजी मेरी बात पर हंस पड़ी और बोली, ये पड़ोस की ज़ुबैदा खाला है, ना जाने क्यों हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी है, रुको मैं पूछती हूँ। ये कहकर शाजी ने घर का दरवाज़ा खोला तो ज़ुबैदा वाकई हाँफती काँपती घर के अंदर दाखिल हुई। ज़ुबैदा के चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। मैंने पूछा, क्या हुआ है, तुम इतना डर क्यों रही हो? बोली कि बहन, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरे घर के ऊपर बिल्लियाँ नाच रही हैं। ये सुनते ही शाजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बोली, देखा ज़ुबैदा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम बिल्लियों से ही डर रही होगी, तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये कहकर शाजी उस पर हंसने लगी तो ज़ुबैदा रोने वाली हो गई। बोली कि तुम इतनी बहादुर हो क्योंकि तुम खेल खेलने जाती हो, मैं तो घरेलू औरत हूँ, मुझे डर ही लगेगा ना, अब मैं क्या करूँ? ज़ुबैदा की बात पर शाजी ने कंधे उचकाते हुए कहा तो ज़ुबैदा बोली, तू मेरे साथ चल, खुदा के लिए मेरे घर में रहना शुरू कर दे, मैं रात को बहुत डरती हूँ, मेरा तो बंदा भी यहाँ नहीं है, वो तो परदेश में गया हुआ है। ये कहकर ज़ुबैदा ने शाजी के हाथ पकड़ लिए और मेरी तरफ मुल्तजी निगाहों से देखने लगी। बहन, खुदा के लिए अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए मेरे घर भेज दे, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ। रात भर मुझे नींद नहीं आती, मैं जागती रहती हूँ, देखो मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं। ज़ुबैदा मज़ीद रोते हुए बोली तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम इतनी मिन्नतें मत करो, मेरी बेटी तुम्हारे साथ चली जाएगी, हाँ मगर इस बात का ख्याल रहे कि तुमने उसके साथ कभी भी बाहर नहीं जाना, वरना तुम्हें पता है ना कि लोग कैसी कैसी बातें सोचते हैं। मेरी बेटी बहुत मासूम है, अगरचे ये खेलों में हिस्सा तो लेती है, पर इसकी वो बात नहीं जो बाकी लड़कियों में होती है। बहुत ही साफ दिल की है मेरी बच्ची। मेरी बात पर ज़ुबैदा ने मेरा शुक्रिया अदा किया और बोली, बाजी मैं इसे सुबह ही वापस ले आऊँगी, पर तुम्हें तो पता है ना मैं रात को कितना डरती हूँ, बस इसीलिए इसे लेकर जा रही हूँ। इतना कहकर उसने शाजी का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गई। मैं घर में अगरचे अकेले डरती थी, पर मुझे पता था कि डर एक वहम के अलावा कुछ नहीं होता। ज़ुबैदा मेरी अच्छी दोस्त थी, सो मैंने उसके साथ अपनी बेटी को भेज दिया, वरना आज तक मैंने अपनी बेटी को रात रहने के लिए तो अपने भाई के घर भी नहीं भेजा था कि उसके 3-4 लड़के थे और चारों के चारों ही निकम्मे थे। मैं उनसे बहुत चिढ़ती थी। खैर से ज़ुबैदा चली गई, मेरी बेटी को भी ले गई। अब मैं अकेले में सोने की कोशिश कर रही थी। मुझे भी डर लगने लगा था कि तभी अलीम घर वापस आ गए। इन्होंने दरवाज़ा बजाया, मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने थे। कहने लगे कि मैं तुम्हारी याद में घर वापस आ गया हूँ। मैंने हंसकर उनका इस्तकबाल किया और फिर हम अपने कमरे में चले गए। सुबह मेरी आँख खुली तो शाजी घर पर आ चुकी थी, पर वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। उसे देखकर मुझे लगा जैसे उसने रात वाले वाक़े का ज़्यादा असर ले लिया हो। मुझे भी नींद आई थी, मैंने ज़्यादा तफसील उस वक्त नहीं पूछी थी, पर अभी जब शाजी मेरे सामने आई तो देखा कि वो बहुत परेशान थी। हाथ रख रख कर ख़ुद को यूं छुपाती जैसे कि वो वाकई मुझसे दूर जाना चाहती हो, मेरी नज़रों से ओझल होना चाहती हो। मैंने ये देखा तो कहा, शाजी क्या हुआ है, तू ऐसे क्यों दिख रही है जैसे तुझे किसी ने मार पीट कर यहाँ भेजा हो। शाजी बोली कि अम्मा ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बस वैसे ही। अब तो मैंने वाज़ेह महसूस किया था कि शाजी अपने हाथों को बेंच रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने किए पर पछता रही हो। फिर वो अपने कमरे में चली गई। मैं कामकाज कर रही थी कि ज़ुबैदा भी मेरे घर आ गई। इसने घर का दरवाज़ा खोला, अंदर आकर बैठी और बोली, क्या कर रही हो आपा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, क्या बात करनी है। वो भी परेशान ही लग रही थी, बल्कि लगता था जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती है। तभी शाजी बाहर आ गई और बोली, अम्मा तुम भी किन बातों में पड़ गई हो, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे यखनी बना दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
ایسا لگتا ہے جیسے بخار ہو جائے گا، ابھی گر جاؤں گی۔ شازی کی بات سن کر میں نے زبیدہ سے کہا، معاف کرنا، میں اپنی بیٹی کے لیے فی الحال کچھ لینے جا رہی ہوں۔ میری بیٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک، اگر وہ زیادہ بیمار ہو گئی تو مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا، اور اس طرح اس کے کھیلوں میں حرج ہوگا، کھیل نہیں سکے گی دوبارہ، آج تو اس کا میچ بھی ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر سے نکل گئی۔ زبیدہ کی بات ادھر ہی رہ گئی۔ جب میں گھر واپس آئی، میرے ہاتھ میں دوائیاں، مرغی وغیرہ تھی جس کی یخنی بنا کر میں نے شازی کو دینی تھی۔ یہ سب تو میں نے کر لیا، زبیدہ کی بات ادھر ہی رہ گئی۔ زبیدہ اپنے گھر چلی گئی۔ شام ہوئی تو میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک تھی، اب وہ اپنے کھیل کھیلنے کے لیے گھر سے نکل گئی تھی۔ میری بیٹی بہت بہادر تھی، اس نے شروع سے ہی کھیلوں میں حصہ لیا، غیر نصابی سرگرمیوں میں خود کو منواتی رہی، یہاں تک کہ اب اس کا اچھا خاصا مقام بن گیا تھا۔ میں شازی کو اب اپنی بیٹی نہیں بلکہ بیٹا کہتی تھی۔ مجھے شازی پر بہت زیادہ فخر تھا، پر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری شازی ایک دن میرا نام اس طرح بدنام کر دے گی کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہوں گی۔ اس شام شازی آئی تو بہت تھکی ہوئی تھی، آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی، بولی کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گی، میرا دل نہیں کر رہا۔ میں نے کہا، شازی میں تمہیں کچھ بنا دیتی ہوں، ورنہ تو علیم مجھے ڈانٹیں گے کہ میں ان کی بیٹی کا خیال نہیں رکھتی۔ لوگ سوتیلی ماں کے لیے ویسے بھی ایسا ہی سوچتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اولاد کے لیے مخلص نہیں ہوتی۔ میں ایسا کسی کے لیے بھی نہیں بننا چاہتی تھی، میری ہمیشہ یہی خواہش ہوتی کہ میں اپنی بچی کا خیال رکھوں۔ اللہ نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا تھا، سو میں شازی کا بہت زیادہ خیال رکھتی، ہر ممکن کوشش کرتی کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، میں اور شازی ہی تھے۔ شازی ویسے تو اپنا بہت خیال رکھتی تھی اور کھیلوں میں بھی حصہ لیتی تھی، پر آج کل اس کی طبیعت خراب رہتی۔ آج شام کو وہ آئی، میں اس وقت کچن میں تھی، مرچیں اور مسالے وغیرہ کوٹ رہی تھی۔ جب وہ اندر کچن میں آئی تو اسے فوراً ہی کھانسی شروع ہو گئی۔ بولی کہ اماں بس کرو، تم نے بہت زیادہ بدبو پھیلا رکھی ہے۔ میں نے کہا، بیٹا بدبو تو نہیں ہے، میں تو معمول کے مطابق مسالے ہی کوٹ رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی پر عجیب سا شک ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے وہ بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ پھر وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اسے آزمانے کی خاطر جا کر لہسن والی چٹنی دے دی اور ساتھ ہی ساگ وغیرہ بھی رکھا، پر جیسے ہی لہسن والی چٹنی اس نے دیکھی تو اٹھا کر دور پھینک دی۔ بولی کہ اماں مجھے نہیں کھانی۔ بس اس وقت میرا یقین شک میں بدل گیا کہ میری بیٹی ضرور کوئی نہ کوئی کام کر کے آئی ہے، ورنہ عموماً لڑکیاں ایسا نہیں کرتیں۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے، مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی اور بولی، ایسا کچھ نہیں ہے اماں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا، کیوں کچھ نہیں؟ تم ٹھیک سے کھا پی نہیں رہی، غصہ کر رہی ہو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ تب وہ بگڑ گئی اور بولی، مجھے پتہ ہے کب کہاں اور کس کے پاس جانا ہے، چپ کر جاؤ ماں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی، پر دل میں ایک شک سا بیٹھ گیا تھا۔ اگلی شام جب میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم کیا کچھ کھاؤ گی تو بولی کہ آج سے میں باہر سے ہی کھانا کھا کر آیا کروں گی اور آپ کو مجھ سے زیادہ تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی بیٹی کا بدلتا رویہ دیکھ کر حیران تھی۔ اب تو زبیدہ ہی زیادہ تر اس کو اپنے گھر رکھتی تھی، مگر زبیدہ کے گھر سے آنے کے بعد بھی وہ مجھ سے ٹھیک سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ پر آج تو کچھ عجیب ہی واقعہ ہوا جس نے نہ صرف میری زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دی، بلکہ مجھے ہمیشہ کے لیے ایک سبق سکھا دیا کہ کبھی عورت کو اپنے شوہر پر یا اپنی اولاد پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب عورت کا گھر برباد ہونے پر آئے تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ آج میں نے شازی کے گھر آنے سے پہلے ہی اپنے پاس دائی رشیدہ کو بلا لیا تھا۔ جب رشیدہ گھر آئی تو میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ میری بیٹی کی طبیعت خراب رہتی ہے، یہ نشانیاں اس میں ہیں۔ میں خود تو کبھی اس مرحلے سے گزری نہیں تھی، پر پھر بھی شادی کے بعد ہر عورت کو ان سب معاملات کا پتہ چل ہی جاتا ہے۔ میں نے ایسا ہی سوچ لیا تھا کہ اب میں شازی کا چیک اپ کروا کر رہوں گی، چاہے وہ اس بات پر راضی ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہی شازی گھر میں داخل ہوئی، رشیدہ دائی کو دیکھ کر اسے بھی سمجھ آ گیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بولی کہ رشیدہ تم یہاں کیوں آئی ہو، کس کو چیک کرنے آئی ہو؟ اماں کی زمین تو اب ویران ہو گئی ہے، بنجر ہو گئی ہے، اس پر تو کوئی پودا نہیں اگنے والا کہ تم بار بار اسے چیک کرنے آتی ہو۔ اپنی بیٹی کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر میں تو دم بخود رہ گئی، سوچا نہیں تھا کہ میری بیٹی اتنی بے باک ہو جائے گی۔ میں نے کہا، شازی یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بولی کہ میں سچ ہی تو کہہ رہی ہوں اماں، اب تم سے ابا کو کوئی امید نہیں ہے، اس لیے تم ایسی چیزیں چھوڑ دو جس سے میرے ابا کو جھوٹی امیدیں ملنا بند ہو جائیں۔ میں اس کی بات پر پریشان ہوئی، میں
نے کہا شازی یہ مجھے چیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں دیکھنے کے لیے آئی ہے۔ یہ سنتے ہی شازی آگ بگولا ہو گئی، بولی میں کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے ماں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ذرا حیا نہیں آتی اپنی کنواری بیٹی پر الزام لگاتے ہوئے؟ یہ مجھے کیوں چیک کرے گی؟ میرا کون سا کوئی بچہ ہونے والا ہے؟ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے شازی، دائی صرف عورتوں کی چیک اپ اس وقت نہیں کرتی جب انہوں نے بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہ ویسے بھی بہت ساری بیماریوں کے لیے چیک کرتی ہیں۔ عورتوں کے ہزار معاملات ہوتے ہیں بیٹی، ایسے تو نہ کہو۔ میں نے شازیہ کو کہا تو وہ ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولی میں خوب سمجھتی ہوں اماں کہ تم اسے کیوں بلا کر لائی ہو، جانتی ہوں کہ تمہیں اپنے کیے پر یقین ہے، اسی لیے تم سوچتی ہو کہ میرا منہ کالا کروا کر مجھے پورے گاؤں میں بدنام کرو۔ میں نے شازی سے معافی مانگی، بولا کہ ایسا کچھ نہیں، تم ایک بار رشیدہ سے چیک تو کروا لو۔ بولی کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر میں نے اسے کہا چلو میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، تم چائے پی کر سو جاؤ، صبح اٹھو گی تو بات ہوگی۔ شازی نے کہا ٹھیک ہے ماں چائے بنا دو۔ میں نے چائے میں نیند کی دوا ملا دی تھی، جانتی تھی کہ شازی اس طرح چیک نہیں کرنے دے گی۔ شازی کو مجھ پر کم از کم اتنا تو یقین تھا کہ میں کبھی نیند کی گولی ملا کر اسے چائے نہیں دوں گی، سو اس نے چائے فٹافٹ پی لی۔ اب میں نے رشیدہ سے کہا کہ تم جا کر شازی کو چیک کر لو۔ رشیدہ نے شازی کو چیک کر کے جو بات مجھے بتائی، میرے تو سر پر آسمان آ گرا۔ مجھے رشیدہ نے بتایا کہ شازی امید سے ہے، اس کی پیٹ میں پلنے والا بچہ تقریباً 3-4 ماہ کا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ رشیدہ اپنی بات بتا کر وہاں سے چلی گئی، لیکن میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میرا شوہر علیم تو مجھ سے یہی کہتا کہ میں نے جان بوجھ کر اس کی بیٹی کو بدنام کرنے کی اسکیم بنائی ہے تاکہ میں اس کے دل میں اپنی جگہ پیدا کر سکوں، پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جو بھی کیا تھا وہ ان سب کے بھلے کے لیے کیا تھا۔ جب شازی جاگی تو میں نے اسے صاف صاف بتا دیا۔ میں نے کہا میں نے تمہیں نیند کی گولی دے کر سلایا تھا۔ رشیدہ تمہارا چیک اپ کر کے گئی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ تم امید سے ہو اور 3-4 ماہ سے اپنے پاس بچہ اٹھائے ہوئے ہو۔ میری بات سنتے ہی شازی غصے سے مجھ پر دھاڑتے ہوئے بولی تمہیں کیا ضرورت تھی مجھے چیک کروانے کی؟ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور یہ مت بھولو کہ میں جو بھی کرتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ شازی کے منہ سے اتنے تلخ الفاظ سن کر میری تو روح کانپ گئی۔ میں نے کہا بیٹی میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا برا کیا کہ تو میرے ساتھ یہ سب کر رہی ہے؟ بولی کہ یہ تو میں ابا کو ہی بتاؤں گی کہ اس بچے کا باپ کون ہے، پھر وہ تم کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اس گھر سے نکال ہی دیں گے۔ میں حیران تھی کہ اس بچے کے باپ سے میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے اور مجھ سے بدلہ کیوں لینا چاہتی ہے، وہ بھی میری اپنی بیٹی جسے میں نے بہت نازوں سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ خیر شام کو علیم گھر آئے، گھر کا ماحول عجیب سا ہوا تھا۔ شازی اپنے باپ کو لے کر الگ کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے اپنے باپ کو کیا بات کہی تھی، پر شازی نے جب دروازہ کھولا تو میرا شوہر علیم بہت زیادہ غصے میں تھا، لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی مجھے زمین کے اندر گاڑ دے گا۔ اس کے تیور بہت خطرناک تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا، تم اتنی غصے سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بولا کہ میں نہیں جانتا، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی، تم نے میری بیٹی کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے گیا۔ وہاں مجھے کھڑا کرنے کے بعد بولا آج میں ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس نے 3 بار طلاق کا لفظ بولا تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ پریشانی، غم، غصے سے میرا برا حال تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لگتا تھا جیسے پوری دنیا میرے اوپر ہی آ گری ہے۔ میں وہاں سے ننگے پاؤں چلتی ہوئی گلی سے باہر آ گئی۔ اب اس گھر میں میرا کیا کام، جہاں پر میری بیٹی نے بھی مجھے ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکالا تو میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میں چلتی چلتی زبیدہ کے گھر چلی گئی۔ زبیدہ میری مشکل وقتوں کی ساتھی تھی، میں نے اس کا ہمیشہ ساتھ نبھایا تھا اور اب وہ بھی ایسی ہی تھی، ہمیشہ میرے کام آتی تھی۔ جب سے شازی اس کے گھر گئی تھی وہ شازی کو بھی بہت زیادہ اعتماد کرتی، اس کی ہر بات سنتی، میری بابت اسے کھانا بھی دے دیتی۔ وہ شازی کو بھی اپنی ہی بیٹی کہتی تھی، پر شازی نے اس بات کا غلط فائدہ اٹھایا ہوگا، اسی لیے اس نے زبیدہ کو میرے خلاف ایسے کان بھرے کہ دوبارہ وہ میرے گھر بھی نہیں آئی۔ اس دن تو میں شازی کی وجہ سے ہی زبیدہ سے بات نہیں کر سکی تھی۔ آج جب میں زبیدہ کے گھر پہنچی، میں نے اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ویسے عام حالات میں شاید وہ مجھ سے بات نہ کرتی، پر آج جو میری حالت تھی مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ میں جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی وہ چونک گئی، کہنے لگی کیا ہوا ہے تجھے؟
تو اتنی بنی سوری رہتی تھی، آج اتنی تباہ حالت میں کیوں میرے پاس آئی ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں زبیدہ، جو میرے اوپر گزری ہے خدا وہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ بولی کہ کیا مطلب، ایسا کیا ہو گیا کہ تم اتنی مری مری بات چیت کر رہی ہو؟ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی، کہا کہ علیم نے مجھے شازی کی وجہ سے طلاق دے دی۔ مجھے نہیں پتا کہ شازی کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیوں ہوا، اس میں کس کا ہاتھ تھا۔ میں نے تو بس شازی کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچا ہے، پر اب جب کہ وہ امید سے ہوئی تو اس کے باپ نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ زبیدہ اپنا سر پیٹ کر بولی، تجھے کس نے کہا تھا کہ تو شازی کے بارے میں کوئی بات اپنے شوہر کو بتا؟ ضرور تو نے ہی اسے شکایت لگائی ہوگی نا؟ میں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے اپنے شوہر کو شازی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بس جو بھی ہوا وہ اسے خود ہی پتہ چلا، بلکہ میں نے تو ابھی علیم سے بات بھی نہیں کی تھی۔ میری بات سن کر زبیدہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور بولی، میں نہیں جانتی کہ تو شازی کے ساتھ کیسے اتنا عرصہ رہ پائی ہے، پر تیری بیٹی بہت ہی چالاک عورت ہے، چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مکار بھی ہے۔ اس نے تو مجھ جیسی شادی شدہ بچوں والی عورت کو چکرا کر رکھ دیا، مجھے تو اس نے تگنی کا ناچ نچایا۔ پھر تو بہت ہی معصوم ہے، تیری شادی ہوئی ہے، بچے نہیں ہوئے، تجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ بولی کہ تیری بیٹی شازی ہی کے کرتوت بتانے تجھے اس دن تیرے گھر آئی تھی، پر پھر میں سوچا کہ اگر میں نے کوئی بات شازی کے سامنے کی تو وہ بات کا بتنگڑ بنا ڈالے گی، اسی وجہ سے میں واپس گھر آ گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے وقت نہیں ملا، میرے دیور کی شادی تھی، میں اس میں مصروف ہو گئی تھی، پر میں تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تم مجھے ابھی بھی پوری بات بتا سکتی ہو۔ بولی کہ اس سب کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تمہارے شوہر کو بھی تو غیرت دکھانی چاہیے تھی، اس نے ایک لڑکی کے کہنے پر آ کر تمہیں طلاق دے دی، یہ نہیں سوچا کہ اس میں تمہارا قصور ہے یا قصور اس کا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں جب پہلے کہا تھا شازی کو میرے گھر بھیجو، تو ان دنوں رات کو میرے گھر کے اوپر بلیاں ناچا کرتی تھیں۔ میرا دیور بھی اپنی شادی کے سلسلے میں ہم سے الگ ہو گیا تھا، وہ اپنے الگ گھر میں رہ رہا تھا، اماں ابا پہلے ہی اس کے ساتھ ادھر منتقل ہو گئے تھے۔ شادی کے بعد تو تم جانتی ہو حالات مختلف ہو گئے ہیں، پر شادی سے پہلے میرے اماں ابا کو یعنی ساس سسر کو دیور کی محبت کا بھوت چڑھا تھا، سو وہ اسی کے گھر رہتے تھے اور میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ تنگ آ کر میں ان سے معافی مانگوں گی، ان کے ساتھ رہ لوں گی، پر مجھے کیا پتہ تھا ان کے ساتھ ساتھ میرا ایک دشمن اور بھی ہے، اور وہ دشمن کیوں ہے، کیسے ہے، وہ تو میں تمہیں ابھی بتاؤں گی، پر سب سے پہلے یہ جان لو کہ تمہاری بیٹی ہی قصوروار ہے۔ میں نے کہا زبیدہ پہیلیاں نہ بجھواؤ، مجھے اصل بات بتاؤ۔ بولی کہ تمہاری بیٹی مجھے بھی بہت زیادہ دھمکاتی اور ڈراتی رہی، وہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے ہی ماموں کا بیٹا ہے، اکثر تمہارے گھر آتا تھا، یاد ہوگا تمہیں، وہی جو گورے رنگ کا مالک ہے، جس کی اچھی نوکری بھی ہے، اور وہ تو لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا۔ خدا جانے شازی نے اسے کس جال میں پھنسایا کہ وہ روز میرے گھر آنے لگا، اور اس کے کچھ ہی دن بعد میرے گھر میں عجیب غریب واقعات ہونے لگے۔ رات کو میرے گھر پر بلیاں ناچتیں، ڈر کر میں تمہارے پاس آئی اور شازی فوراً میرے گھر آنے کو تیار ہو گئی۔ اس وقت مجھے بھی عجیب لگا تھا کہ کیسے شازی یکدم مان گئی ہے، مجھے تو تب تم پر بھی شک ہوا، پر پھر تم ایسی عورت نہیں تھی، سو میں نے تم پر شک نہیں کیا۔ تمہاری بیٹی میرے گھر آ گئی، اس کے بعد اگلے دن میں نے اسے کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں، اب میں اکیلی رہ لوں گی، پر وہ ہر رات کو ہی میرے گھر آ جاتی، اور وہ اکیلی نہ ہوتی تھی، اس نے تو اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے اس لڑکے کو بھی بلایا ہوتا تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ دونوں چھپ کر نکاح بھی کر چکے ہیں، کیونکہ تم اس شادی کے لیے مانتی نہیں تھی، سو اس نے تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے بڑا ہی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ تمہارے شوہر سے تمہیں طلاق ہی دلوا دی۔ مجھے تو تم پر ترس آتا ہے کہ تم نے کیسے ایک ناگن کو اپنے گھر میں پالا اور پھر اسی کے منہ سے ڈسی گئی۔ میں نے یہ سن کر اپنا سر پکڑ لیا۔ ایک بار تو مجھے اس نے کہا ہوتا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، میں اسے منوا بھی سکتی تھی، لیکن شاید میری اپنی ممانی نے میری بیٹی کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ میرے ہی خلاف ہو گئی، اور پھر ہم دونوں بات تو زیادہ کرتے نہیں تھے۔ میں اپنی بیٹی کو خوراک دے کر یہ سمجھتی تھی کہ میں نے اس کی ساری ضرورت پوری کر لی، پر ایسا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو بعض اوقات خود کو اور اپنے بچوں کو بربادی سے بچانے کے لیے ان سے بات چیت لازمی کرنی چاہیے، اور بات چیت بھی ایسی ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد کا مداوع کریں اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہیں، ورنہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔